अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। सदर मुमलिकत ने आज अपनी आखिरी तीर को भी चला दिया, जहां उन्होंने अब देखा जाए तो एक तजवीज़ पेश कर दी है और वो इलेक्शन कमीशन को एक ख़त भी लिखा गया है और उसमें बताया गया है कि इलेक्शन कब हो सकते हैं। नवंबर की डेट भी दी गई है। जैसे ही ये तारीख सामने आती है, नवंबर का नाम लिया जाता है, हामी जश्न मनाते हुए नजर आते हैं और मुखालिफिन परेशान नजर आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अब क्या करेगा, इस हवाले से क्या फैसला किया जाएगा। कल इलेक्शन कमीशन का एक इजलास भी बुलाया गया है। अब देखना यह होगा कि सदर मुमलिकत ने जो अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल किया है, क्या उसे तस्लीम कर लिया जाएगा या नहीं तस्लीम किया जाएगा। सदर मुमलिकत ने इस तमाम तर तरीक़ाकार के अंदर एक मैसेज भी कन्वे कर दिया, अपनी जमात को भी खुश कर दिया और एक मैसेज भी दे दिया कि वो एक बहुत अच्छे बच्चे हैं और अच्छे तरीके से बात भी सुनते हैं। और अगर बादियो नज़र में देखा भी जाए तो 9 अगस्त को तहलील होने वाली असम्बली के 90 दिन जो हैं वो 7 नवंबर को पूरे हो रहे हैं। तो क्या वाकई में आइन की बालादस्ती को माना जाएगा और सदर मुमलिकत ने जो तजवीज़ पेश की है उसे तस्लीम कर लिया जाएगा, नहीं किया जाएगा। इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ सबके सामने है। राना सनाउल्लाह पहले ही कह चुके हैं कि इलेक्शन फरवरी में होंगे, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। अभी तो हल्का बंदियाँ भी होनी है, मरदमशुमारी भी होनी है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि इलेक्शन पहले से हों। अगर इलेक्शन की ही बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन की बात करती हुई नज़र आती है और JUIF भी इलेक्शन की बात कर रही है। सदर पाकिस्तान ने जो तजवीज़ पेश की है, क्या इसे तस्लीम किया जाएगा? क्या सदर पाकिस्तान के इस तमाम तर अहकामात पर अमल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा? इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। एनालिस्ट पैनल में हमारे साथ मौजूद है मज़हर बरलास साहब, आज़म चौधरी साहब। अपने पैनल को खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले आज़म साहब आपसे पूछना चाहूँगी, अगर हम बात करते हैं इलेक्शन के हवाले से, तो हमने देखा कि सदर पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत एक फ़ैसला सुनाया और उसमें उन्होंने तजवीज़ पेश की है कि वो किस तरह से अपने इस राइट को यूज़ कर सकते हैं। और गुज़िश्ता कई प्रोग्राम्स में हम इस बात को डिस्कस भी कर चुके हैं। तो क्या इस फैसले को तस्लीम किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पंजाबी में बात करूँ ना अगर, तो सदर साहब ने गोंगलुआ तो मिट्टी चाड़ी है। सदर साहब को क्लियर लाइन लेनी चाहिए थी। आज अगर आपने लेटर पढ़ा हो तो उसके अंदर वो तजवीज़ पेश कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को। उनका आईनी इख्तियार था कि वो उस पर एक क्लियर लाइन लेते और बिल्कुल वाज़े उसमें करते कि ये जी आप इस आइन के तहत पाबंद हैं, लिहाजा आपने इंतखाबात करवाने हैं। आप उसमें ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन क्योंकि इस वक्त वो मरदमशुमारी करवा चुका है, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है, हल्का बंदियाँ उसका प्रोसेस जारी है जी। और आइन के आर्टिकल 51(5) के तहत इलेक्शन कमीशन को जो आला अदलिया है उससे रहनुमाई लेनी चाहिए जी। अगर सदर साहब अपने आइनी इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको पता है कि आइन के मुताबिक इंतखाबात 90 रोज़ में होने ज़रूरी हैं, तो फिर उसमें आला अदलिया की तरफ क्यों भिजवा रहे हैं? सदर साहब को बराह रास्त कहना चाहिए था कि आप इंतखाबात करवाएं, ठीक है। लेकिन उन्होंने दोनों तरफ, विकेट के दोनों तरफ खेलने की कोशिश की है, अपनी जमात को भी खुश कर दिया और जहां मैसेज कन्वे करना था उन्हें भी बता दिया, अपनी जमात को भी खुश किया है और साथ वो भी। लेकिन इसके साथ साथ एक थोड़ी सी जो उम्मीद अफजा बात आज सामने आई है, आज निगरान वज़ीर आज़म उन्होंने एक टीवी को इंटरव्यू दिया और उसके अंदर उन्होंने सदर की जो तजवीज़ है उस पर थोड़ा सा उन्होंने आगे बढ़ाया उसको। उन्होंने कहा जी कि जल्द इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख देने जा रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ें जो है ना, ये इंडिकेट कर रही हैं कि हम इंतखाबात की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप बिलावल भुट्टो की अगर बात करें, आज इस पे हम सेकंड हाफ में बात करेंगे, पहले नहीं, लेकिन इससे मुतल्लिका बात है। वो ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन अभी तारीख दे नहीं रहा। हाँ जी, लेकिन एक जमात उसको पहले से पता कौन सी तारीख है। ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। पहले हम ये बात कर लेते हैं कि सदर पाकिस्तान ने जिस आइन के आर्टिकल को यूज़ किया है मज़हर साहब, और अगर देखा जाए तो कानून से पहले भी आइन की बालादस्ती है, आइन के बाद कानून का सेकंड नंबर आता है। और आइन की बालादस्ती के हवाले से तमाम जमहूरी पार्टियों ने बात की है, बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बात की है। सदर पाकिस्तान ने आज जो ऐलान किया है, ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई थी कि आज ही, मतलब ये जो करंट अभी ऐलान किया गया है, हामी खुश हैं, मुखालिफी नाराज़ नज़र आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? नहीं, देखिए, सदर साहब को आज ही ऐलान करना चाहिए था। क्यों ऐलान ना करते भाई? 90 रोज़ गुजर जाते। लेकिन तजवीज़ पेश की है ना, ऑर्डर गुजारिश तो सुनिए। वो कल वज़ीर कानून भी उनसे मिले, एक जमात ने या PDM की जमातों ने कुछ ऐसी कानून साजी की जिससे इन्होंने मामलात को उलझाने की कोशिश की। आप देखिए कि सदर मुमलिकत ने बड़े सलीके से ये काम किया है। सलीके से मैं क्यों कहूँ
کہ انہوں نے ریفر کر دیا ہے ایک طرح سے عدلیہ کی طرف، سپریم کورٹ آف پاکستان۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے جب کوئی ایکٹ جاتا ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان آئین دیکھتی ہے، آئین بالا تر ہے کسی بھی ایکٹ سے۔ تو سپریم کورٹ جب آئین کو پڑھے گی تو وہ فیصلہ یہی کرے گی کہ 6 نومبر کو الیکشن ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ باؤنڈ ہوا کرے کہ گی نئے آنے الیکشن والے جو کمیشن چیف کو۔ جسٹس ہیں ان کے لیے سب سے پہلا جو مرحلہ ہوگا وہ الیکشن کی ریٹ ہوگی۔ وہ آئین سے تو نہیں ہٹ سکیں گے، آئین سے کوئی جج نہیں ہٹتا، ٹھیک ہے، وہ آئین کے تحت ہی فیصلہ کریں گے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی الیکشن ڈیلے ہو جائیں، بالکل الیکشن ہوں گے۔ تو آپ سمجھتے ہیں نومبر میں الیکشن ہو جائیں بالکل گے؟ ہوں گے، کیوں نہیں ہوں گے؟ ڈیٹ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی وہ کیونکہ ابھی مردم ڈیٹ شماری بھی میں تو کمپلیٹ میں نہیں نے ہوئی۔ پہلے بھی کہا تھا کہ ایک آدھ ہفتہ شاید آگے پیچھے ہو جائے۔ اسی میں جو آپ نے تھوڑا سا ذکر کیا نا، ایک میں پہلے کہا کہ امید افزا جو بات جس طرح نگران وزیر، اسی میں جو وزارت قانون سے وزیر قانون اور وزارت قانون کے اعلیٰ حکام جو صدر صاحب کی ملاقات تھی، اس کا ریفرنس بھی اس لیٹر میں ہے کہ انہوں نے صدر صاحب نے اپنے لیٹر میں کہا کہ وہ بھی اس پہ متفق نظر آتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا، اس کا مطلب ہے کہ نگران حکومت جو ہے وہ بھی شاید اس پہ متفق نظر آ رہی کہ انتخابات 90 روز کے آئینی اس ٹینیور کے اندر ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا انٹرنیشنل دباؤ بہت ہے، اچھا انٹرنیشنل سچی بات کریں نا، انٹرنیشنل دباؤ بہت ہے، الیکشن کروائیں۔ یہی ایک اگلی بات ہے، اگلے سٹیپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگر ہم انٹرنیشنل دباؤ کی ہی بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں چیف الیکشن کمشنر جو ہیں انہیں صدر پاکستان پہلے بھی دعوت دے چکے ہیں کہ آپ آ کر مجھے ملیں، لیکن وہ ملنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اب اگین انہوں نے جو لیٹر لکھا ہے اس میں پھر چیف الیکشن کمشنر کو بلایا ہے۔ اعظم صاحب وہ مل نہیں رہے ہیں لیکن وہ غیر ملکی سفیروں سے ملاقات کر رہے ہیں، اور وہ امریکی سفیر ہوں، برطانوی سفیر ہوں، ان سے ملاقاتیں وہ کر رہے ہیں۔ ہاں جی، یہ ایک المیہ ہے کہ پاکستان میں ہم کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ اداروں کے رویے بڑے عجیب و غریب ہیں۔ ایک طرف ہم آئین کی اور قانون کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف ہمیں اپنے ادارے ہی آئین اور قانون کو وائلیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب ایک صدر مملکت جو کہ آپ دیکھیں نا کہ ایک سپریم کمانڈر افواج پاکستان کے اور اعلیٰ عہدے پر بیٹھے ہیں، وہ اگر الیکشن کمشنر کو بلا رہے ہیں، خط لکھ کے بلا رہے ہیں، تو وہ جو تقاضے ہیں قانونی آئینی وہ پورے کر رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن سے ملاقات کے لیے جانا چاہیے تھا۔ ان کے نہ جانے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ہی جو ادارے ہیں ان کو کمزور کرنے کے لیے اس میں معاونت کر رہے ہیں۔ ان چیزوں کی وجہ سے پاکستان کے اندر ایک ابہام کی صورتحال پیدا ہوئی۔ پاکستان میں آئینی جو غیر آئینی اقدامات ہیں وہ بڑھتے چلے گئے، اور لوگوں کے اندر ایک مایوسی کی کیفیت پیدا ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت ہم نہ تو یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں مزید ابہام یہاں پر ہے، نہ ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہم آئین کی مزید وائلیشن کریں۔ اب ہمیں بڑا کلیئر سٹانس لینا پڑے گا، اور اس کا ایک چیز ذہن میں رکھیں، اس وقت اگر جو بھی غیر آئینی اقدام ہوتا ہے اس کی تمام تر ذمہ داری موجودہ حکومت پر آئے گی، نگران حکومت پر۔ اور یہ نگران حکومت کا کام صرف انتخاب کروانا ہے۔ نگران حکومت کا کام جو ہے وہ الیکٹڈ کابینہ کی طرح اس قسم کے نہ فیصلے کرنا ہے، نہ ویسے گورنمنٹ پروجیکٹس کرنا ہے۔ مظہر صاحب اگر ہم بات کرتے ہیں انٹرنل پالیسیز کے اوپر، باہر سے پریشر آ رہا ہے، اور ابھی آپ نے بھی کہا کہ ہم اگر بات کرتے ہیں پریشرز ہیں، انٹرنیشنل دباؤ بہت زیادہ ہے۔ امریکی دفتر خارجہ کی جانب سے ایک بیان آتا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے ہماری کوئی بھی پاکستان میں سیاسی جماعت ہماری فیوریٹ نہیں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ الیکشن جو ہے وہ ٹائم پر ہونے چاہیے۔ اب برطانیہ بھی کہہ رہا ہے الیکشن ٹائم پر ہونے چاہیے، تو کیا مطلب یہ کام ہم خود نہیں کر پا رہے جو ہمیں باہر سے میسیجز آ رہے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ کام کریں گے؟ پہلے تو میں ذرا صدر صاحب کے حوالے سے بات کر لوں۔ دیکھیے، صدر مملکت نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں۔ کل کو کوئی مورخ یہ نہیں لکھ سکے گا کہ صدر صاحب نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ انہوں نے لیٹر لکھ دیے، پہلے بھی لکھا، اب بھی لکھ دیا، سپریم کورٹ کی طرف بھی رجوع کر لیا۔ صدر صاحب تاریخی حوالے سے اپنے آپ کو پاک صاف کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ دوسرا، کل کو کوئی عدالت اس حوالے سے بلاتی ہے تو صدر صاحب گلٹی نہیں ہوں گے، چیف الیکشن کمشنر گلٹی ہوگا کہ اس نے ملاقات نہیں کی۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صدر مملکت اس بات سے آزاد، برلا صاحب یہ بات دیکھیں، میں اس پہ اختلاف رکھتا ہوں۔ دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ صدر صاحب نے اپنی تمام اگر صدر صاحب ذمہ داری پوری کر رہے تھے تو صدر صاحب اپنی جو سیاست ہے اس کو بالا طاق رکھتے، اور صدر صاحب سیدھا سٹانس لیتے کہ بھائی انتخاب کروائیں۔ صدر صاحب دونوں طرف کیوں کھیل رہے ہیں، دونوں پارٹیوں کو کیوں راضی کر رہے ہیں؟ اپنا چودھری صاحب بات کرنا بڑا ایزی ہے۔ صدر مملکت ریاست کا سربراہ ہے،
اس کو ریاست بھی تو ساتھ لے کر چلنی ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے اس پہ یہ بھی الزام آ جاتا ہے کہ ایک ریاست پارٹی سے کا زیادہ ان کو صدارت اچھا، نظر آ رہی ہے دوسری کہ بات صدارت آگے لے کے بلکہ چلنی آپ ہے۔ کو دوسری یہ بات کہنا سن چاہیے لیں۔ ریاست سے بھی زیادہ ان کے اوپر پارٹی کا فائزہ، پریشر نہیں ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے یہ سوال پوچھا کہ بھائی بتائیے اب تک الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کیوں نہیں بھئی کی یہ عارف علوی آئین نے؟ میں ہے، دیکھیے بیرونی طاقتیں بھی یہی کہیں گی، آپ کے ابھی اندرونی طاقتیں بھی یہ کہنا شروع کر دیں گی، جیسے سیاسی پارٹیوں نے کہنا شروع کر دیا ہے، پیپلز پارٹی نے اور دوسری جماعتوں نے، کہ الیکشن جو ہے بر وقت ہونا چاہیے۔ الیکشن کو ٹالنے کا، اور پھر آپ اپنی معیشت دیکھیں، آپ کی معیشت نے بھی آپ کو باندھ رکھا ہے، تو آپ تو الیکشن آگے لے جا ہی نہیں مظہر سکتے، صاحب یہ یہی تو ایک دیوانے ہمبل کا ریکویسٹ خواب آپ ہے۔ سے اعظم صاحب بھی کر رہے ہیں نا کہ جب آپ اتنی ساری پرابلمز بتا رہے ہیں تو پھر اس میں تجویز حضور- نہیں ہوتی، اس میں آرڈر ہوتا ہے۔ حضور آرڈر کیوں اس نہیں میں کیا جو گیا؟ میسج ایک بڑا کلیئر ہے کہ صدر صاحب اپنی صدارت بچا رہے ہیں، صدارت آگے لے کے چل رہے ہیں۔ فیس سیٹنگ کی جا رہے ہیں۔ صدر صاحب اگر سیدھا ڈائریکٹ ایک وہ clear صدر صاحب تو صدر ہیں، اس clear- وقت تک جب تک الیکٹرول کالج نہیں آئیں گے مکمل۔ صدر صاحب صدر ضرور ہے، آئین کہتا ہے کہ صدر ہے، لیکن صدر صاحب اگر اس قسم کی جو یہ دوگلی پالیسی نہ رکھے، وہ یار وہ دنداں دا ڈاکٹر ہے، تو انہیں صدارت وکیلوں ختم نے بھی تو ہو مشورہ سکتی کیتا ہے ہے۔ نا، وہ دانتوں کے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے وکلا سے مشورہ کیا ہے، جو ان کی وکلا کی ٹیم ہے، جو ایوان صدر کی ٹیم ہے، پھر انہوں نے وزیر قانون سے مشورہ کیا، ان کو جو مشورہ دیا گیا، اور وہ آپ کہتے ہیں صدر صاحب نے لیٹر، صدر صاحب کی مرضی تو کتنی چلتی ہے یہ آپ کو پتہ، یہ پیچھے دیکھ نہیں آپ نے لیا کہ صدر صاحب کے کہنے پہ تو ان کا سٹاف نہیں جس پہ ہم چلتا۔ آنا چاہ رہے تھے، جس پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں، وہی اسی جگہ پر آ چکے ہیں۔ دیٹس آر پوائنٹ، یہی اعظم لیکن صاحب اور انہوں نے میں بھی اپنی کہنے کی ذمہ داری کوشش پوری کر کی رہے ہیں۔ یہ ذمہ داری پوری کر لی اعظم صاحب، انہوں نے فیس اپنا سیو کر لیا ہوا ہے، وہ پارٹی کے سامنے بھی جا سکتے ہیں، اور اس وقت آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ ایک لڑائی شروع ہو چکی ہوئی میں ہے، نے پہلے عرض کیا دونوں تھا طرف پہ لوگ۔ نا، گونگلوں سے مٹی جھاڑ دی ہے انہوں نے۔ اچھا، الیکشن کمیشن کا بھی ایک اجلاس جو ہے وہ بلایا گیا ہے کل، تو آپ کیا سمجھتے ہیں چیف الیکشن کمشنر صاحب کل کے اجلاس میں کیا فیصلہ کریں گے؟ دیکھیں الیکشن کے حوالے سے یہ چیز ہے، کیونکہ اب الیکشن کمیشن نے جو حلقہ بندیوں کا ایک پروسیس چل رہا ہے اس کو کمپلیٹ کرنا تھا، وہ کمپلیٹ کر کے تو ظاہر ہے جو جس طرح آپ سینسس کی رپورٹ سامنے آئی ہے، حلقہ بندیوں کی بھی سامنے آئے گی رپورٹ، کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس ایک ہی سٹانس تھا کہ ہم نے پہلے سینسس کے بعد جی حلقہ بندیاں ڈیلیمیٹیشن۔ اچھا، دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن نے ایک خط بھی لکھا ہے ایگزیکٹلی پرائم منسٹر آفس جی کو، بالکل۔ ٹھیک ہے، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آج 2 لیٹر لکھے گئے، ایک اچھا، صدر میرے کی طرف ناظرین سے، کو وہ پوائنٹس بھی بتائیے گا، کیونکہ جو چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے پرائم منسٹر ہاؤس جو لیٹر گیا ہے وہ کافی ڈیٹیل لیٹر میں ہے۔ وہی عرض کر رہا ہوں، 2 آج لیٹر ہیں امپورٹنٹ، ایک صدر کا لیٹر الیکشن کمیشن کو، ایک الیکشن کمیشن کا لیٹر وزیر اعظم آفس کو، جس میں الیکشن کمیشن نے یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ ایسے کسی بندے کو کیبنٹ میں شامل نہ کیا جائے جس کی کسی جماعت کے ساتھ سیاسی وابستگی ہو، اور ایسے کسی بیوروکریٹ کو کہیں تعینات نہ کیا جائے جو سیاسی وابستگی رکھتا ہو۔ اس کے اندر انہوں نے ایک سیاسی جماعت کی جانب سے کی جانے والی پریس کانفرنس کا بھی حوالہ دیا ہے کہ ایک پرسیپشن بلڈ ہو رہی ہے کہ اس وقت جو کیبنٹ کے اندر نئی انڈکشن ہو رہی ہے، یا جو پہلے سے وزراء بیٹھے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ وابستگی ہے، اور کچھ بیوروکریٹس ہیں جو اہم سیٹوں پر تعینات ہیں ان کی سیاسی جماعتوں سے وابستگی ہے۔ اب اس لیٹر کی امپورٹنس اس لیے زیادہ ہے، آپ دیکھیں کہ کل فواد حسن فواد ان کو وزیر بنایا گیا ہے، اس سے پہلے احد چیمہ وہ مشیر تھے، اس کے علاوہ بھی کئی وزراء ہیں جن کی مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک وابستگی وہ شو ہوتی ہے، اور اس موقع پر الیکشن کمیشن کا یہ لکھنا کہ آپ اس پہ نظر رکھیں، میرا خیال ہے کہ چیزیں جس طرح نظر آ رہی ہیں، چیزیں اندرون خانے اس سے بڑی مختلف ہیں، اور ایسا چند دنوں کے اندر بہت زیادہ چیزیں تبدیل ہو کے عوام کے سامنے آنے والی ہیں۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ چیزیں تبدیل ہونے جا رہی ہیں، اور برلا صاحب یہی بات کچھ شیخ رشید نے بھی کی تھی، انہوں نے کہا تھا 11 سے لے کر 20 تک کی جو تاریخ ہے بڑے امپورٹنٹ فیصلے آئیں گے۔ اچھا، سوشل میڈیا پہ جہاں ایک طرف پہ لڑائی ہو رہی ہے، وہاں پہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں دیکھا میری ہی ڈیٹ آف برتھ کو صدر مملکت نے چوز کیا ہے۔ یہ کیا کہانی ہے بھائی؟ شیخ صاحب تو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیے بات سنیے، بات سیدھی سی ہے، 2 خطوں کا حوالہ دیا اعظم چودھری صاحب نے، مان لیا جی صدر صاحب نے تجویز دے دی، لیکن صدر صاحب نے الیکشن کی بات تو کی۔ یہ جو لیٹر الیکشن کمیشن لکھ رہا ہے جی جی پرنسپل سیکرٹری کو، کیا یہ ہواؤں کی تبدیلی کا رخ نہیں بتا رہا؟ آپ لوگ یہ وہی کہنا تو یہ خط کیوں لکھ دیا گیا؟ کیا الیکشن کمیشن کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ احد چیمہ کون ہے؟ الیکشن کمیشن کو پہلے نہیں پتا تھا کہ عائشہ رضا فاروق کون ہے جو وزیر بنی بیٹھی ہیں؟
کیا ڈاکٹر عمر صاحب کا نہیں پتا تھا جو وزیر بنے بیٹھے ہیں؟ جی۔ کیا یہ جو وزیر قانون جو یہ نارو والی شیخ ہیں اشتر و صاف ان کے شاگرد، ان کا نہیں پتا تھا؟ اور اسی طرح کیا یہ جو نگراں وزیر اطلاعات ہیں ان کا نہیں پتا تھا؟ اور نگراں وزیر داخلہ کا نہیں پتا تھا؟ ایون وزیر اعظم کا نہیں پتا تھا کہ ان کی سیاسی وابستگیاں ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ ہواؤں کا رخ بدل چکا ہے۔ ایک اور خبر شاید آپ سے صرف نظر ہوئی ہو، محمد علی درانی جمعے کے دن کوئی بات چیت کریں گے۔ کیا بات چیت کریں گے یہ بھی بتا دیں میرے بات ناظرین چیت کو، یہ کریں ہمیشہ ادھوری بات کرتے ہیں، کہ باتیں چل پڑی ہیں، کھل کر بتا دیں، مزید جن ڈیٹیل سے بتا بات دیں۔ نہیں چل رہی تھی ان سے باتیں چل پڑی ہیں، ٹھیک ہو گیا اور آزم صاحب؟ یہ محمد علی درانی بتائیں گے لوگوں کو۔ ٹھیک آزم صاحب، یہ جو سچویشن اسے بلڈ ہو چکی ہوئی ہے اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مزید کسی ابہام کی طرف نہیں جا سکتے، مزید کسی ایسی نارکی کی طرف نہیں بڑھنا چاہتے، ایسی چیزوں کو ہم نے اسموتھ رکھنا ہے، بڑا کام ڈاؤن ہو کے ہم نے چلنا ہے، تو اس تمام تر چیزوں کو کیسے ہم سمیٹیں گے، کیا کریں گے؟ دیکھیں نارکی اس وقت دیکھیں صورتحال نارکی کی بنیادی وجہ ہے پاکستان کے اندر یار سیاسی افسروں کی بھی بات کر لینا، معاشی بحران سب سے بڑا چودھری صاحب سیاسی افسروں کی بھی بات کریں۔ سیاسی دیکھیں میرے سے تو مائک چھین کے آپ کو دے بہت دیا سارے- سیاسی افسروں کی۔ یہ بلال صدیق میانہ کون ہے؟ یہ چہیتا نہیں ہے نون لیگ کا؟ آج اسی بلال طرح صاحب نون بڑے لیگ بڑے کے کئی انکشاف کر افسران کے لگے جائیں ہوئے ہیں۔ یہ برلاس صاحب میں آپ کی بات سے متفق، یہ کوئی ایک افسر نہیں ہے، یہ بڑی لمبی ایک ایک لمبی لسٹ لسٹ ہے، ہے، بہت exactly۔ لمبی لسٹ ہے، اس میں صوبوں کے اندر بھی وفاق کے اندر بھی اتنے زیادہ افسر ہیں کہ وہ اتنی لمبی لسٹ ہے، آپ کو ان کو ڈی سیٹ کرتے خود کرتے بڑا جن کو ٹائم لیٹر لگے گا۔ لکھا ہے ڈاکٹر توقیر شاہ، وہ شہباز شریف کے جو پرنسپل سیکرٹری۔ آنکھ کے تارے ہیں۔ اچھا جی، ایک ابھی برلاس صاحب نے ایک ہمیں ہنٹ دیا ہے کہ محمد علی درانی، درانی جمعے کے دن کچھ درانی صاحب کیا بات کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ درانی صاحب نا جو لیول پلینگ فیلڈ کی اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا، درانی صاحب اس حوالے سے کوئی بات کریں گے، میں بھی چیئرمین پی ٹی آئی کو ریلیف ملنے کو جا رہا ہو، شاید اس حوالے سے بھی بات کریں۔ اس قسم کی چیزیں گردش کر رہی ہیں، اب دیکھتے ہیں ایک دو دن میں کیا چیزیں سامنے آتی مدر ہیں۔ صاحب آپ سمجھتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کو ریلیف ملنے جا رہا ہے؟ خیر یہ تو کافی عرصہ پہلے بھی کہہ رہے تھے دیکھیے ریلیف جو ملے ان گا۔ پہ کیسز ہیں ان میں جان نہیں ہے، یہ لٹکائے جا رہے ہیں، کبھی جج چھٹی پہ چلا جاتا ہے، کبھی وکیل چھٹی پہ چلا جاتا ہے، کبھی کوئی بہانہ آتا ہے، کبھی کوئی بہانہ۔ نہیں ہیلے بہانے تو ان نہیں ہے، میں جب ان کا کیسز ٹائم پہ ہے جان آف کا نہیں تو ہے۔ وہ آف پہ جائیں گے۔ دیکھیے میری بڑی سینئر لائر سے بات چیت ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جان ہی نہیں ہے ان کیسز میں، یہ ضمانت دینا پڑے گی، جو مرضی کر لیں ضمانت دینا پڑے گی۔ آج بھی سردار لطیف کھوسہ نے کہا کہ جتنا مرضی لٹکا لیں ضمانت دینا پڑے تو گی۔ ضمانت دے دیں گے، ایک اور کیس میں گرفتاری پڑ جائے گی۔ باقی کیسز آپ کو پتہ ہی ہے، نواز شریف کے کیسز وہ بھی تو جڑے ویک مد ہیں۔ چوری دے کیس بنتے ہوندے سن، نہیں نہیں تو گرفتاریاں تو پڑیں گی نا، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں کیسز چل رہے ہیں مدر صاحب، جمعے کوئی کے چھوٹے دن اچھا کیسز سن نہیں لیں، ہیں۔ جمعے کے دن درانی صاحب یہ بھی بتائیں گے کہ جن لوگوں کو چیئرمین پی ٹی آئی نہیں باقی جن کو پکڑا ہوا ہے ان کو ریلیف ملنے جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، وہ جو 9-10 ہزار لوگ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کل ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ میاں نواز شریف جب پاکستان آ رہے ہیں، اگر وہ آتے ہیں تو میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ اگر میاں نواز شریف پاکستان آئیں گے نا، پھر آپ کو چیئرمین پی ٹی آئی کو ریلیف دینا پڑے گا، لیول پلینگ فیلڈ لیول ہوگا۔ پلینگ فیلڈ کی کل ہم ڈسکس کرتے وہ ہیں۔ لیکن وہ لو میاں صاحب بیمار نہ ہو جان پھر نہیں وہ بیمار نہیں ہو ہوں گے، جائیں اب گے۔ تو نہیں میرا خیال ہے کہ اب وہ آ رہے ہیں، مکمل مجھے ہو لگ رہا ہے کہ چکی ہیں۔ مسلم میں نے لیگ ایک نون ویڈیو کی کلپ ان کا دیکھا ہے، میاں شہباز شریف، نواز شریف اور خواجہ آصف، کیونکہ آپ کو پتا ہے خواجہ آصف جو ہیں وہ کلاس فیلو ہیں نواز شریف کے، نیو ہاسٹل میں رہتے تھے، گورنمنٹ کالج لاہور میں یہ کلاس فیلو ہیں، شفقت محمود بھی ان کے کلاس فیلو تھے۔ تو اس پہ نواز شریف کسی بات پہ کوئی کہہ رہا ہے نہیں یار نہیں یہ نہ کرو، تو وہ خواجہ صاحب کہتا چلن دیو کام، فی الحال تو ٹالیے نا، کی طریقے لیکن نوز کر لو۔ خواجہ آصف صاحب تو اس حق میں نہیں ہے کہ نواز شریف ابھی آئیں۔ نہیں تو خواجہ نہیں آصف آئیں ہم گے نے تو نا۔ کہا ہے کہ وہ بے شک وہاں پہ رہیں، شہباز شریف آ جائیں یہاں پہ، وہ ڈار صاحب آ جائیں یہاں کہتے پہ۔ ہیں خواجہ صاحب کہتے ہیں لوکاں نو گڑوں نال نہیں اناؤنس تے کر دیو۔ ہاں لیکن خواجہ صاحب خود اس حق میں نہیں ہے کہ نواز شریف آئے، بھائی خواجہ صاحب ان کے دوست انہوں نے یہ اظہار بھی کیا تھا۔ اچھا لندن جانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو اعظم صاحب آپ کو پتہ ہے مظہر صاحب بھی جا رہے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ پرائم منسٹر ایکس پرائم منسٹر کو لینے کے لیے تو نہیں جا رہے آپ کہیں؟ نہیں میں ان کو نہ لینے جا رہا ہوں نہ ان کو ملنے جا رہا ہوں، میں اپنی ذاتی مصروفیات میں ان کے جہاز میں واپس آئیں گے۔ واپس آئیں گے سر؟ اچھا تیاریاں ایسی ویسے کوئی ہوگی ہیں، کوئی اس طرح کی کوئی میٹنگز وغیرہ؟ وہ نواز شریف کا جہاز ہوگا، کوئی خمینی کا جہاز نہیں کہ میں آ جاؤں۔ میں انقلابی لوگوں کو پسند کرتا ہوں۔ مسلم لیگ نون تو دعوے دار ہے کہ میاں نواز شریف آ رہے ہیں، اور وہ ان کی جو بظاہر
تیاریاں یا بظاہر ان کی جو میٹنگز ہیں اس سے بھی یہی ایک پرسیپشن ہے کہ میاں صاحب آ رہے ہیں. اچھا ایک اور چیز لیکن پارٹی کے اندر ایک سینئر لیڈرشپ وہ بھی ہے جو اس سے اختلاف رائے رکھتی ہے کہ میاں صاحب کو ابھی نہیں آنا چاہیے. اچھا ایک اور چیز پہ بھی تبصرہ فرما دیں. میاں صاحب کی صاحبزادی نے آج ٹویٹ کیا ہے کہ ملک اس حالت کو کیسے پہنچا، اگر کوئی پوچھے تو کہنا 4 چیف جسٹس آئے تھے. ساری ذمہ داری چیف جسٹسوں پہ ڈال دی ہے بھائی. وہ تو یہ بھی کہہ رہی ہے اس لوٹ ملک کو بحران سے ان کے مار والد یہ نکالیں وہ گے. سب ان پہ ڈال دیا ہے دیکھیں ججز پہ. یہ المیہ ہے کہ کبھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کی، کبھی اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کی. بس میں سمجھتا ہوں کہ لیڈر وہی ہے جو نہ صرف قوم کے لیے کچھ بہتر کرے لیکن جہاں غلطیاں ہوں اس کو تسلیم بھی کرے. یہ ہے لیڈرشپ. یہ لیڈرشپ نہیں ہوتی کہ آپ تمام غلطیاں کسی اور پہ ڈال دیں اور کی کہتے ہیں میٹھا میٹھا کھائی میٹھا جاؤ. میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا. اچھا اب اگر اس بات کو یہ دیکھیں اس طرح کہ اگر چیف جسٹس صاحبان ہی ذمہ دار ہیں تو آپ لوگ جو 40 سال حکومت کرتے رہے یہ چاک مار دے رہے ہیں. اچھا یہ خبر اور بھی ہے اس پہ برلاس صاحب حمزہ گئے تھے لندن لیکن وہ راستے سے واپس آ گئے ہیں دبئی سے. ہو سکتا ہے طبیعت حمزہ خراب ہو شہباز. شرا کیا پتہ اس دور میں کو پتہ چلتا ہے کہ پیسے ڈراپ کرنے گیا ہو کیا کرنے گیا ہو. اچھا یہ تو بتائیں نون لیگ آپ جب یہ باتیں حمزہ والی بھی کر رہے ہیں اور نون لیگ کا یہ بھی سامنے آ گیا کہ ہم نے کسی اتحادی کے ساتھ اب کوئی اتحاد نہیں رکھنا، اب ہم اپنی سیاست کریں گے. اب کوئی اتحاد نہیں ہے، صرف جے یو آئی فے کی طرف ان کا پھر ایک تھوڑا سا نرم دل ہے، باقی تو وہ سب نہیں آپ دیکھیے گا جے یو آئی فے، ایم کیو ایم، جی ڈی اے، اس کے علاوہ بلوچستان کی پارٹیاں، آپ دیکھیے گا ان سب کے ساتھ اتحاد کر کے نون کو الیکشن لڑنا پڑے گا. دوسری بات یہ ان کے ساتھ اتحاد کرنے کے باوجود نون کو بہت مشکلات پیش آئیں گی انتخابات میں. یہ انتخابات عام انتخابات نہیں ہوں گے، یہ جو آنے والے ہیں یہ بڑے مختلف انتخابات ہوں گے اور اس کے نتائج پاکستان کی مستقبل کی جتنی سیاست ہے اس کا رخ جو ہے وہ اس کا تعین کریں گے. کیونکہ جتنی جو پرانی دونوں پارٹیاں ہیں یہ ان جو 16 مہینے ہم نے گزارے ہیں گزشتہ، ان 16 مہینوں نے ان سیاسی پارٹیوں کی تمام پچھلی سیاسی ساخ اس کو ختم کر کے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے اور انہیں اس کو اب بھگتنا بھی پڑے گا. عوام میں جائیں گے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ اب یہ کس صورتحال میں اور کہاں پہ کھڑے ہیں، عوام میں کتنی پذیرائی ان کی رہ گئی ہے. بالکل ٹھیک، یہ ایک مشکل ٹاسک ہوگا ان کے لیے. صحیح. اب اگر الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن کون سی جماعت جیتے گی اور چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے جو اجلاس بلایا گیا ہے اس میں کیا فیصلہ ہو پتہ چلے گا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی مشکلات میں اچھا خاصا اضافہ ہو گیا ہے، یہ سب جانتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ کو پروگرام میں دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی مشکلات میں اضافہ ہو چکا ہے. اطلاعات ابھی تک کی یہی آ رہی ہیں کہ فواد حسن فواد صاحب کو ڈیفیکٹو وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے. فواد حسن فواد جو ہیں وہ اس سے پہلے نواز شریف کے بھی پرنسپل سیکرٹری رہ چکے ہیں اور ان کے حوالے سے یہ خبریں بھی رہی ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی اپنی پارٹی کے دیگر اراکین کو نواز شریف سے ملنے نہیں دیا تھا، بلکہ لوگ ان سے خاصے ناراض نظر آتے تھے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ نگران سیٹ اپ کی اگر بات کی جائے، جیسے کہ بریک پہ جانے سے پہلے بتایا جا رہا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر نے ایک پرائم منسٹر ہاؤس کو ایک خط بھی لکھا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نگران سیٹ اپ کے اندر جو ہے وہ سیاسی تقرریاں نہیں ہونی چاہیے، نہیں لوگوں کو سامنے آنا چاہیے. اور اب تک پاکستان پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا گلہ بھی یہی ہے کہ نگران سیٹ اپ میں اس وقت تمام لوگ پاکستان مسلم لیگ نون کے نظر آ رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری نے مظفر گڑھ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ اگر بات کی جاتی ہے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے تو ہم تو اس میں کہیں نظر آ ہی نہیں رہے، وہ خاص جماعت کے لیے کی جا رہی ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ حیران کن بات یہ ہے کہ مجھے الیکشن کا نہیں معلوم، آپ کو نہیں پتا، چیف الیکشن کمشنر کو بھی نہیں معلوم کہ الیکشن کب ہوں گے. یہ ڈیٹ انہوں نے اناؤنس نہیں کی، لیکن ایک جماعت بتائی جا رہی ہے کہ الیکشن کب ہوں گے. تو اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کون کس کا فیوریٹ ہے اور کس کے لیے کیا گراؤنڈ سیٹ کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے کہ میں اپنے اینالسٹ کے ساتھ بات کروں، ہمارے ساتھ اس ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ہمارے سینئر رپورٹر ہیں ناظم ملک صاحب، انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. جی سوری ہمارے ساتھ بھی لائن پر موجود نہیں ہیں، آگے بڑھتے ہیں. اعظم صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی، اگر ہم بات کرتے ہیں فواد حسن فواد صاحب کے حوالے سے یا اگر بات کی جاتی ہے کیبنٹ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کافی ناراض نظر آ رہی ہے کہ یہ جو نگران سیٹ اپ میں تمام لوگ رکھے گئے ہیں یہ تمام لوگ ہمارے ساتھ تو ہیں ہی نہیں، اور یہ تمام لوگ جو ہیں ہمارے سے پوچھے بغیر پاکستان مسلم لیگ نون کے رکھے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ تو آپ لیول پلینگ فیلڈ پہ تو آ ہی نہیں رہے. دیکھیں فواد حسن فواد صاحب کی جو تقرری تعیناتی یا سلیکشن
یہ اس کے اوپر خاصے کویشچن مارک اٹھ رہے ہیں. اچھا بحیثیت بیوروکریٹ فواد حسن فواد وہ ایک اچھے بیوروکریٹ سمجھے جاتے تھے, لیکن اس کے بعد جب وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ نتھی ہوئے, جب وہ پرنسپل سیکرٹری بنے پرائم منسٹر کے میاں نواز شریف کے, اس کے بعد مسلم لیگ نون کے اندر جو باقی کیبنٹ ممبرز تھے ان کو بھی ان سے بڑے اختلافات پیدا ہوئے کہ فواد حسن فواد اس وقت ڈیفیکٹو وزیر اعظم کی طرح کام کر رہے تھے, اسی طرح بیہیو کر رہے تھے. اور بہت سارے لوگ مسلم لیگ نون کے اندر کے لوگوں کا کہنا ہے بہت سارے ایسے اراکین پارلیمنٹ تھے جو ان کے رویے کی وجہ سے اپنی پارٹی سے بھی ناراض ہوئے, لیکن میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف ان کے ساتھ اتنا گہرا تعلق تھا کہ ان کو ساتھ رکھا گیا. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ نیب کے اندر ان کے خلاف ایک کیس بنا, ان کے خلاف اور احد چیمہ کے خلاف, اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ وعدہ معاف گواہ بھی بننے کے لیے تیار ہو رہے تھے. نہیں, لیکن جب یہ باہر آتے ہیں تو مسلم لیگ نون نے سب سے پہلے پنجاب میں نگران وزیر اعلیٰ کے لیے احد چیمہ صاحب کا نام دیا تھا, اور مسلم لیگ نون نے جب نگران وزیر اعظم کی بات آئی اس وقت فواد حسن فواد صاحب کا نام دیا تھا. تو لہٰذا یہ بڑی واضح یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ مسلم لیگ نون کے باقاعدہ ایک پارٹ اینڈ پارشل ہو چکے ہیں. اب ان کا کیبنٹ کے اندر آنا, احد چیمہ صاحب کا پہلے وہاں پہ موجود ہونا, اس سے سوالیہ نشان تو کھڑے ہوتے ہیں. جی ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کر چکے ہیں ناظم ملک صاحب, ہم پہلے ان کی طرف بڑھتے ہیں. پہلے رابطہ ہمارا منقطع ہو چکا تھا. السلام علیکم ناظم ملک صاحب, وقت دینے کے لیے بہت شکریہ. اچھا فواد حسن فواد صاحب کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈیفیکٹو پرائم منسٹر کے طور پر وہ سامنے آ رہے ہیں, اور اگر ان کی کردار پہ بات کی جائے تو میں دیکھا تھا ایک ٹائم یہ بھی آ رہا تھا کہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ نواز شریف کے خلاف وعدہ معاف گواہ بھی بننے جا رہے تھے. جی جب مجھے اس خبر کا پتہ چلا تو میرے لیے بھی یہ بڑی حیرت انگیز خبر تھی. جب میرے اپنے ایک سورس سے بات ہوئی, اس نے کہا کہ معاملہ بہت آگے چلا گیا ہے اور نگران کابینہ جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی اس مقصد میں فیل ہوگی, اور ان کی کوئی کارکردگی نہیں ہے, وزراء کا کوئی نصب العین نہیں ہے, وزیر اعظم صاحب کی بات نہیں سنی جا رہی, بیوروکریسی وزراء کو گھاس نہیں جا رہی. تو ایسے میں جس مقصد کے لیے نگران کابینہ کو بنایا گیا تھا وہ مقاصد حاصل نہیں ہو رہے تھے, اور روز بروز نگران حکومت نگران وزیر اعظم پر تنقید بڑھتی جا رہی تھی. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر فیصلہ کرنے والوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ کوئی ایسے شخص کو لایا جائے جو کہ بیوروکریسی کا بھی ماہر ہو اور جو ریاستی امور چلانے میں بھی جس کی دسترس ہو. اس لیے پھر ان کی نظر پڑی فواد احمد فواد پر. ایک دو جگہ پر رابطہ کیا گیا, مشورہ کیا گیا, لیکن فواد صاحب اور ان کے جو پیچھے سرپرست ہیں جن کا ابھی اعظم چوہدری صاحب بھی ذکر کر رہے تھے, انہوں نے شرط رکھی جی وہ آئیں گے تو بالکل بااختیار ہو کے آئیں گے, اور ان کو بالکل وزیر اعظم جیسا پروٹوکول اور ان کے بالکل ان کے جیسے اختیارات ملنے چاہیے تو پھر وہ آئیں گے. تو اس بات پر ایگری کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے پھر ہم انہیں لے لیتے ہیں, یہ ڈیفیکٹو پرائم منسٹر ہوں گے اور کلی ان کو مکمل اختیار بااختیار ہوں گے ٹرانسفر پوسٹنگ میں, پالیسی لینے میں, پالیسی دینے میں, حکومتی امور چیک کرنے میں. آپ کو پتا ہوگا اعظم چوہدری صاحب بہتر جانتے ہیں, مظہر اللہ صاحب بھی بیٹھے ہیں, یہ بھی ان کے ماضی سے بڑے واقفکار ہیں. ان کو بیوروکریسی میں بادشاہ کے نام سے پکارا جاتا ہے, یہ بادشاہ کے نام سے, استاد کے نام سے مشہور ہے. تو اب استاد صاحب آگے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ استاد صاحب نگران کابینہ کو کیسے کامیاب کرتے ہیں. اچھا اعظم صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ انہی کو کیوں سلیکٹ کیا گیا ہے؟ وہ پہلے جو نام تھا کہ کسی طریقے سے احد چیمہ صاحب کو کوئی مزید ذمہ داریاں دے دی جائیں, لیکن لندن سے میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ احد چیمہ میرا وفادار نہیں ہے, وہ شہباز شریف صاحب کا وفادار ہے, مجھے اس کام کے لیے اپنا وفادار چاہیے. اور پھر ان کی خواہش پر اور ان کی شرط پر یہ تمام اختیارات بااختیار ایک ڈیفیکٹو وزیر اعظم بنایا گیا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو استاد ہیں بیوروکریسی کے کیا کرتے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس میں جب یہ ان کو ڈیفیکٹو پرائم منسٹر بنانے کی بات ہو رہی تھی تو میاں نواز شریف صاحب نے ایک شرط رکھی. انہوں نے کہا جی یہ بالکل اسی طرح بااختیار ہو گئے جس طرح ہر لیڈی حکومت میں اسحاق ڈار صاحب بااختیار ہوتے ہیں. تو مکمل گارنٹی لینے کے بعد پھر پرائم منسٹر صاحب کو آگاہ کیا. آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ان کو اتنا با اختیار بنایا جا رہا ہے تو کچھ بڑے فیصلے بھی ہوں گے؟ جی بالکل. میں کیونکہ ایک رپورٹر ہوں اس لیے آدھی خبر میں نے دی, آدھی خبر میں نے بچا کے رکھی ہوئی ہے. نہیں آپ نے بچا کے نہیں رکھنی, اب آپ نے بتانا ہے میرے ناظرین کو. جی بالکل, میں آپ کے ناظرین کو بتاؤں گا کہ یہ جو ان کا بنانا ہے فواد حسن فواد صاحب کو ڈیفیکٹو پرائم منسٹر جو بنانا ہے, اس کے پیچھے بہت بڑی تبدیلی پیش خیمہ ثابت ہوگی ان کے آنے سے. اور اگلے آنے والے وقتوں میں
کیا یہ وہ کچھ تبدیلی اختیار نواز کے- شریف سے ریلیٹڈ ہے؟ نہیں، نواز شریف صاحب کی تو وہ بڑی چھوٹی سی بات ہے. میں جس طرح اشارہ کر رہا ہوں آپ بات سمجھے، کیونکہ میں نے ایک اور سٹوری دینی ہے. یہ کل کو بالکل مکمل بااختیار بھی پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں، Oh my God. اور حالات جو ہیں وہ اسی طرف جا رہے ہیں. لیکن بات بتانے والی یہ ہے کہ یہ اب جو نگران حکومت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایک غیر جانبدار حکومت ہوتی ہے، وہ سب پر اس کا اعتبار ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بلاول صاحب بھی آج ملتان میں کہہ رہے تھے کہ ایک ہی پارٹی کے سیاسی لوگوں کو عہدے دیے جا رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے اس میں 4-5 وزیر تو مسلم لیگ نون کے ہو گئے ہیں. تو یہ نگران اور غیر جانبدار تو نہ رہی نا، اس میں تو مسلم لیگ نون کا بڑا حصہ ہے. ٹھیک. اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی اپنی وفاداری نبھانے کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھی زیادہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنے. اب یہ جو کھیل شروع ہو گیا ہے یہ جلدی رکنے والا نہیں ہے. آپ یہ بتا رہے ہیں کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے جو وفادار ہیں اچھا ان ملک کو نوازا بھی صاحب جائے گا. آپ کا کیا خیال ہے کہ نگران وزیر اعظم تبدیل ہونے جا رہا ہے، اگر آپ کی باتوں کو ہم اس طرح لیں؟ جو صاحب منو کوئی خبر دین جوگا بھی چھڑ دیو، ہم نے کل کو کوئی اور خبر بھی دینی ہے. تو بہرحال اتنا کہے کو زیادہ سمجھا جائے نا، کیونکہ کافی ساری چیزیں ہیں وہ ڈسکس کرنے ہیں. یہ ہمارے ٹیلنٹ نیوز کا اعزاز ہے ماشاءاللہ کہ ہم ہر خبر کو باخبر اور سب سے پہلے دے رہے ہیں. اور کافی اس پہ شور و غوغا مچا ہوا ہے اسلام آباد سے، دوسرے لوگوں سے. نو ڈاؤٹ، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. ٹیلنٹ نیوز نے آج تک جتنی بھی خبریں دی ہیں وہ سب سے پہلے دی ہیں اور بر وقت خبریں دی ہیں، چاہے وہ آپ کے توسط سے ہوں، نیوز کے توسط سے ہوں، پولیٹیکل سائنس کے پلیٹ فارم سے ہوں، یہ خبریں جاتی رہی ہیں. اچھا میں بلال صاحب آپ کی طرف بڑھنا چاہوں گی. اب جیسے بات کریں فواد حسن صاحب شکر ادا کروں کہ آپ میری طرف بھی جی جی بالکل بالکل، ان کی شخصیت کا ڈسکس کیا جا رہا ہے. تو ان کی شخصیت کے حوالے سے جنہوں نے بتایا کہ جی وہ ان کو پورے اختیارات بھی مل سکتے ہیں. وہ بھائی لندن کا ذکر کر دیا ہے، سیدھی بات کریں وہ ڈیری حسن آباد کے ہیں. جی جی. اور ڈیری حسن آباد سے ایک اور اہم شخصیت ہے اس ملک میں، وہ تعلق کیوں نہیں بتا رہے؟ اور پھر یہ پرائیویٹائزیشن کریں گے اور پتہ نہیں اپنے پلازے کی بھی کریں گے یا نہیں، جو متنازع ہے جو نیب کا کیس جس پہ تھا. ڈیفیکٹو پرائم منسٹر تو وہ نواز شریف کے ہوتے ہوئے بھی تھے. آپ نے نواز شریف کے داماد کیپٹن صفدر کی چیخیں نہیں سنی تھی جو وہ قومی اسمبلی میں بولے تھے فواد حسن فواد کے خلاف؟ میں ایک اور بات بتاتا چلوں، ایک وزیر تھے کامران مائیکل. جی بالکل بالکل، کامران مائیکل، انہوں نے فائل پہ شپنگ کے تھے لاسٹ ٹائم، وہ فائل ان کی تھی، وہ نکلوانے کے لیے ان کے پاس آئے تو فواد حسن فواد نے 3.5 گھنٹے انتظار کرایا. انتظار کروانے کے بعد اس کو جو جملہ کہا جس حوالے سے وہ میں یہاں نہیں کہہ سکتا، اور اس دن کامران مائیکل کی شکل رونے والی تھی کہ ہم اس بندے سے بڑا تنگ ہیں. نون لیگ کی حکومت میں ہمیشہ ہی یہ رہا ہے کہ اسحاق ڈار ڈپٹی پرائم منسٹر اور جو بھی ان کا پرنسپل سیکرٹری ہے وہ ڈیفیکٹو پرائم منسٹر ہوتا ہے. تو ڈیفیکٹو پرائم منسٹر تو یہ رہے ہیں فواد حسن فواد. اب ذرا ماہر کاریگر ہیں تو ماہر کاریگر کے طور پر وہ سامنے آئے ہیں، لیکن آپ لندن کا ذکر کرتے کرتے ڈیری حسن آباد کا بھی ذکر کر لیا. لیکن اس میں ایک اور خصوصیت بھی ہے، ایک اور شاید بڑے تھوڑے لوگوں کو پتہ ہے، ان کے سگے بھائی اس وقت رؤف حسن پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری ہیں. ہاں سیکرٹری اطلاعات مطلب ہم نے گھر کے تمام لوگوں کو اپنے اپنے عہدوں پہ رکھا ہے، جیسے اسد عمر، میں وہی کہہ رہی ہوں جیسے اسد عمر ہو گئے. منیر، یہ جو خط چودھری صاحب لکھوایا گیا ہے یہ الیکشن کمیشن نے نہیں لکھا. یہ پھر کس نے لکھا، کس نے لکھوایا بتائیں نا. یہ کو دائیں بائیں جو فرشتے ہوتے ہیں آج یار دونوں کندھوں پہ آج کسی نے لکھوا دیا ہے. ٹھیک یہ ایسے ہی لکھا گیا ہے خط. یہ پیپلز پارٹی ایسے بولنا، وہ جو پیپلز پارٹی میں نون لیگ کے نمائندے ہیں خورشید شاہ، وہ بھی چیخ اٹھے ہیں کہ یہ جانبدار ہے کیبنٹ. ان کے بھی فرشتے بولے وہ ہوں ایسے گے. ہی ہے. اچھا ویسے کابینہ کی جو اس وقت پرفارمنس اب تک کی پرفارمنس ہے وہ کچھ تسلی بخش نہیں ہے، اور یہ باتیں گردش کر رہی ہیں کہ کابینہ کے اندر بڑے اوپر والے عہدوں تک، پرائم منسٹر تک رد و بدل کے چانسز پائے جا رہے ہیں. یہ آلریڈی گردش کر رہی ہیں. اب فواد حسن فواد جس طرح ناظم ملک صاحب بات کر رہے ہیں، اگر ہم ان باتوں کو اسی طرح لیں تو پھر تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ واقعی کچھ چیزیں تبدیلی کی طرف جا رہی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں دس از اے رائٹ ٹائم کہ تبدیلیاں ہونی چاہیے؟ ہم تو آلریڈی کتنے کرائسس میں ہیں. لیکن جن کاموں کی طرف ناظم ملک صاحب اشارہ کر رہے ہیں، اگر ہم ان کو تھوڑا سا مد نظر رکھیں، پھر انتخابات نہیں ہیں ملک میں، پھر نہ نومبر میں ہے تو نہ فیبرری میں ہے، پھر کبھی اور ہوں گے انتخابات. لیکن اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو
تو اگر ایسی کوئی پلاننگ نہیں ہے پھر تو انتخابات ہو جائیں اور گے. اگر ایسا اللہ نہ کرے اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سسٹم آٹومیٹیکلی انہی کے پاس جا رہا ہے جو سی وی اچھے طریقے سے ڈیلیور کر کے گئے ہیں اپنی. دیکھیے بات سنیں, پیپلز پارٹی کی سی کی میٹنگ بلائی گئی ہے اور اس میں دعوت دی گئی ہے اعتزاز احسن کو اور لطیف کھوسہ کو, بالکل, اور انہوں نے دعوت قبول بھی کر لی ہے. وہ قانونی پہلو وہ بتائیں گے, تو جو قانونی پہلو انہوں نے بتانے ہیں وہ سب کو پتہ ہے وہ کیا بتائیں گے. پیپلز پارٹی اس پہ کمپرومائز نہیں کرے گی الیکشن میں تاخیر پہ, اور جماعتیں بھی نہیں کریں گی. تو کیا پہلے پیپلز پارٹی کو نہیں معلوم تھا جب مراد علی شاہ خود سی ایم تھے اور وہ جب بات کر رہے تھے مردم شماری کی, اور وہاں پر جب انہوں نے حلقہ بندی اور مردم شماری کے لیے اپنا ووٹ یوز کر لیا تھا؟ وہ تو اجلاس ہی نہیں بنتا, وہ اس لیے کہ اس میں 2 نگران وزیر اعلیٰ تھے جو عوام کے منتخب نہیں تھے. برلا صاحب میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتی, پیپلز پارٹی کے ان باتوں سے پہلے واقف نہیں تھی. آج پیپلز پارٹی کو الیکشن بھی نظر آ رہا ہے, آج پیپلز پارٹی کو آئین بھی. کی باتیں کرتے ہیں لیکن آئین کی بات ضرور کرتے ہیں. یہاں پہ انتخابات کے حوالے سے اب جو پیپلز پارٹی بات کر رہی ہے, جس طرح بلاول بھٹو آج بھی بولے ہیں, بالکل بولے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو, انہوں نے نام نہیں لیا, انہوں نے کہا کہ ابھی تک کسی کو نہیں پتا انتخابات کا کون سا دن, کون سا, ایک جماعت کو پتا ہے. اب دوسری جانب مسلم لیگ نون کے اندر اس کے قریبی لوگ وہ بتا رہے ہیں جی انتخابات 6 جنوری کو, نہیں وہ کہہ رہے ہیں جی 6 جنوری کو ہوں گے. اب وہ کیسے 6 جنوری کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب کچھ نہ کچھ فشی ہے اندر جس میں پیپلز پارٹی اتنا تلملا رہی ہے. اور دوسرا ایک چیز اور دیکھیں, ابھی تک جو ہم دیکھ رہے تھے احتساب کا ایک جیسا بھی ایک سسٹم شروع ہوا ہے, کچھ لوگوں کی لسٹیں بنی, کچھ لوگوں کو سٹاپ لسٹ پہ ڈالا گیا. ابھی یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ لسٹیں ایکسٹینڈ ہو رہی ہیں, وہ ایکسٹینڈ کر کے تمام پولیٹیکل پارٹیاں اس نرگے میں آ رہی ہیں. اگر تو یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پھر تو چیزیں کسی اور طرف جائیں گی. پھر اکیلی پیپلز پارٹی نہیں ہوگی جو چیخیں مارے, پھر تمام پی ڈی ایم کی چیخیں نکلتی ہوئی ہمیں نظر آئیں گی. برلا صاحب نے گزشتہ پروگرام میں کہا تھا. اچھا برلا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو سلیکشن ہوگا وہ کیا مقبولیت کی بیس پہ ہوگا یا قبولیت کی بیس پہ ہوگا؟ اور اگر قبولیت کی بنیاد پر ہوتا ہے تو سی وی تو شہباز شریف نے اچھی ڈیلیور کی ہے, تو نواز شریف کا پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ جو قبولیت اور مقبولیت والی بات ہے, اس پہ میں ایک سیکنڈ بعد بات کرتا ہوں. پہلے یہ جو بات چودھری صاحب نے چھیڑی ہے نا, سپریم کورٹ سے فیصلہ ایک آ رہا ہے, نیب ترامیم کو مسترد کیا جائے گا. یہ قانونی ماہرین کہتے ہیں, اندازہ ہے جو ہی نیب ترامیم مسترد ہوں گی تو یہ سب شکنجے میں آ جائیں گے. یہ درست ہے ان کی بات. اب آ جائیں مقبولیت اور قبولیت. جی بالکل. آپ نے پچھلے سال جولائی میں پنجاب میں ضمنی الیکشن دیکھے تھے, تو جن کو قبولیت تھی وہ ہار گئے اور جن کی مقبولیت تھی وہ جیت گئے. جن کو قبولیت ہوتی ہے نا ان کا 19 سے 20 کیا جا سکتا ہے, 0 کو 20 نہیں بنایا جا سکتا. بلاول بھٹو زرداری نے جو اسپیچ کیا مظفر گڑھ میں, اس کو پھر آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بھائی ان کا حق ہے اسپیچ کرنا, انتخابی مہم چلانا. تو جو سندھ میں ہو رہا ہے, تقرریاں کی جا رہی ہیں, افسران تبدیل کیے جا رہے ہیں, پیپلز پارٹی تو وہ تو نگران حکومت کر رہی ہے. نہیں تو پھر وہ کیا نگران حکومت سے آپ یہ میسج نہیں نگران حکومت تو پیپلز پارٹی کو اعتراض ہے, یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ کہتے ہیں سانوں بھی حصہ دے. نہیں, پیپلز پارٹی کی اگر ہم دوسری بات کریں کہ عوام کے اندر پذیرائی, پیپلز پارٹی بھی انتخابات میں جائے گی تو اس کو پتہ چلے گا کہ سندھ کے اندر اتنے سالوں سے حکومت کر رہے ہیں, انہوں نے کیا ڈیلیور کیا ہے, ان کی کیا گورننس, کیا پرفارمنس ہے. پیپلز پارٹی اپنے حلقوں میں جائے نا ذرا, پیپلز پارٹی کو پتہ چلے گا. بات یہ ہے کہ تمام پارٹیوں کے حالات ایک جیسے ہیں, یہ نہیں ہے کہ کوئی پارٹی بہت آگے ہے تو اب فائزہ اب لوگوں کو دھوکہ دینا مشکل ہے. سوری قطع کلامی, آج پیپلز پارٹی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اپنی اپنی وزارتوں کے ہم ذمہ دار ہیں. بھئی آپ وزارتوں کے نہیں ذمہ دار, آپ پوری حکومت کے ذمہ دار ہیں, آپ اس حکومت کا پارٹ اینڈ پارشل تھے. آج آپ یہ نہیں دعویٰ کر سکتے جی ہمارے پاس فلاں وزارت تھی ہم اس کا حساب دیں گے تو مسلم لیگ نون کے پاس, اس طرح نہیں ہوتا. بلکہ بلاول صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ جی مہنگائی کا بھی جو سارا صحرا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف جاتا ہے. وہ تو انہوں نے یہ بھی کہا پیپلز پارٹی نے دیکھیے اقتدار کے مزے تو برابر لیے ہیں, تو لہٰذا جب اقتدار تقسیم ہو رہا تھا پیپلز پارٹی میں دیکھیے آصف علی زرداری بہت سیانے آدمی ہیں, انہوں نے اپنا سپیکر بنوا لیا قومی اسمبلی کا, انہوں نے جان بوجھ کے وزارتیں ایسی لیں, بیٹے کو وزیر خارجہ رکھا جن کا پبلک سے کوئی تعلق نہیں تھا. پبلک والی ساری وزارتیں مسلم لیگ نون کے گلے میں ڈال دی, اور ساتھ کا میاں صاحب آپ دیکھیں, میاں صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور اس لیے
جو پبلک کی نظر میں بری بنی نون لیگ وہ باقی پارٹیاں نہیں بنی، اس لیے کہ وہ اقتدار میں حصے دار تو تھیں مگر جو پبلک انٹرسٹ کے محکمے تھے ان سے وہ دور تھی۔ اب انسانی حقوق جو ان کا محکمہ تھا یا سپورٹس کی وزارت تھی، اچھا سپورٹس کی وزارت پہ بھی انہوں نے دیکھے اپنا انہوں نے زکوٰۃ اشرف لگوایا۔ اگر تمام تر وزارتیں وہ رکھی گیں جس میں وہ سیف ہینڈ کی طرف چلے گئے تھے، اگر لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جاتی ہے تو پیپلز پارٹی کی گلے شکووں کی جو لسٹ ہے وہ دن بدن بڑی ہوتی جا رہی ہے، وہ کم نہیں ہو رہی ہے۔ ایک طرف پر سیاسی گلے شکوے ہیں اور دوسری جانب پر اس وقت ملک جو ہے وہ ایک معاشی بحران کا بھی سامنا کر رہا ہے، اس کی روک تھام کے لیے کچھ نہیں ہو پا رہا، یہ سب جانتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کا پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور بات کی جا رہی ہے سیاسی بحران کے حوالے سے۔ اگر سیاسی بحران کی بات کی جاتی ہے گلے شکوے ختم نہیں ہو رہے۔ ہم نے اس بات پہ تو ڈسکشن کرنی ہی نہیں ہے کہ عوام کو کیسے ریلیف ملے گا۔ تمام تر سیاسی پارٹیاں اپنے لیے ایک ریلیف ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اگر ریلیف کی بات کی جاتی ہے تو ایک عام آدمی کو ریلیف کیسے ملے گا؟ بجلی کے لیے بھی کریک ڈاؤن سٹارٹ کر دیا، گندم کی بھی اگر بات کی جائے، اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ اسمگلنگ کے حوالے سے بھی کافی چیزیں سامنے آئیں اور آج بھی اچھی خاصی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ کس طرح سے اسمگلنگ کی جا رہی ہے۔ سرکاری افسران بھی شامل ہیں، اس میں پولیٹیشنز بھی انوالو ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی روک تھام نہیں کی جا رہی۔ اسی طرح سے اگر بجلی کی بات کی جاتی ہے تو بجلی میں انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وفاق ہوں یا پھر صوبے ہوں، بہت لمبی لسٹ ہے جہاں پر بہت سے ایسے محکمے ہیں جو نہ دہندگان میں شامل ہیں، جنہوں نے ابھی تک اپنے بجلی کے بل ادا نہیں کیے ہوئے۔ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ایک جانب پہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اچھی خاصی تعداد میں جو ہے وہ بجلی چور گرفتار بھی کر لیے ہیں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن بھی سٹارٹ کر دیا ہے، تو پھر ان اداروں کے خلاف کیا کریک ڈاؤن کیا جائے گا؟ عوام کو کیسے ریلیف دیا جائے گا؟ یہ سوالیہ نشان دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کے حوالے سے جواب کوئی بھی نہیں آ رہا۔ اعظم صاحب، عوام کے بحران کی طرف بھی آتے ہیں، پہلے چلتے ہیں، ہم اپنے پچھلے ٹاپک کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں کچھ، اور لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جا رہی ہے تو کائرہ صاحب نے بھی ایک بیان دیا ہے۔ کائرہ صاحب نے کہا ہے کہ جی میں سیاستدانوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ لوگ اس وقت اپنی دھاڑی عدلیہ کے ہاتھ میں مت دیجیے، کچھ فیصلے آپ خود کر لیں اس سے پہلے کہ ان فیوچر آپ کو مزید پرابلم کا سامنا کرنا پڑے۔ کائرہ صاحب کو بڑی دیر بعد خیال آیا۔ کائرہ صاحب نے اس وقت نہیں بولے جب سارا کچھ لپیٹ کے سارا کچھ اپنے ہاتھ کاٹ کے دیے جا رہے تھے، اس وقت تو کائرہ صاحب خاموش تھے۔ اس وقت تو مجھے افسوس ہے رضا ربانی صاحب بھی نہیں بولے اس وقت تو وہ، کیونکہ رضا ربانی صاحب ویسے تو وہ ٹسوے بہاتے ہیں بڑے۔ رضا ربانی صاحب کے حوالے سے ایک ان کی شخصیت کے حوالے کہا جاتا ہے جی آئین کے بڑے وہ دعوے دار ہیں اور فالو کرنے والے، لیکن 16 مہینوں میں ان کو آئین یاد نہیں آیا۔ کائرہ صاحب کو بھی کچھ نہیں یاد آیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیں اب جب وہ جہاں پہ بنتی ہے تو پھر بہت ساری چیزوں کا خیال آتا ہے۔ مثالیں اس قسم کی کئی ہیں جو دے سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کیا یہ سیاست اور حکومت اس چیز کو مد نظر رکھا تھا کہ ہم ملک کے لیے اور عوام کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ آپ تو کسی اور کو خوش کرنے کے لیے سارا یہ 16 ماہ گزارے ہیں آپ نے تو صرف توجہ ہی نہیں دی۔ آپ نے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائیں خود مل کے پی ڈی ایم گورنمنٹ کے دوران، اس وقت آپ کو یاد نہیں آئی یہ چیزیں۔ تو میں معذرت کے ساتھ کائرہ صاحب کا جو امیج ایک بنا ہوا تھا نا، انہوں نے بھی یہ 16 ماہ میں اپنے پورے امیج کو ملیا میٹ کر لیا ہے۔ اچھا، کائرہ صاحب کی بات کی جا رہی ہے تو برلا صاحب، کائرہ صاحب کا بیانیہ اپنی پارٹی کے بیانیے سے بڑا مختلف نظر آتا ہے۔ انہوں نے کئی دفعہ فیصل کریم کنڈی ہوں یا شیلا رضا صاحبہ ہوں، ان کے بیانات سے کھل کر اختلافات بھی کیا۔ انہوں نے کہا ان کی اپنی بات ہو سکتی ہے، بھائی ہماری پارٹی کی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ دو باتیں ہیں، ایک تو میں پہلے بات رضا ربانی صاحب کی کر لوں، جو ان کے والد آپ کو پتہ نا قائد اعظم کے سیکرٹری تھے، میاں طاہر ربانی۔ جی بالکل، یہ لائل پور کے رہنے والے ہیں، فیصل آباد کے۔ تو بڑا رضا ربانی صاحب آئین قانون گاتے ہیں، لیکن یہ بات درست ہے کہ وہ ٹسوے بھی بہاتے رہے لیکن اس دفعہ نہیں بولے۔ اب آ جائیے قمر زمان کائرہ صاحب کی طرف۔ دیکھیے کائرہ صاحب ان 16 مہینوں میں فلی انچارج رہے، کشمیر کے، گلگت بلتستان کے، جی بالکل، مرضی سے حکومتیں گراتے رہے، بناتے رہے، پورٹ فولیوز انجوائے کسی کے ساتھ مل کے۔ جی ہاں، 2 صوبوں پہ سمجھ لے حکومت، اور پھر میاں شہباز شریف کی آنکھ کا تارا بھی رہے اس دوران۔ تو اس 16 مہینوں میں ان کی قربت خاصی بڑی ہے۔ پھر کائرہ صاحب میرا خیال ہے سوچ رہے ہیں کہ بھائی پیپلز پارٹی کے پلے تو ووٹ نہیں ہے ادھر لالا موسیٰ کی طرف، تو شاید وہ نون لیگ کی طرف رخ کریں، اور مجھے لگتا ہے کہ ان کا
رخ شاید ہو جائے. اچھا برلا صاحب وقت بھی مختصر ہے, صرف اتنا بتا دیں شارٹلی کہ کیا پیپلز پارٹی کو ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا, یا ان کی مشکلات بڑھیں نہیں, گی؟ بات یہ ہے جو لیول پلینگ فیلڈ کی آپ بات کرتی ہیں نا, یا تو جیسے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ میرے 10,000 کارکن اندر ہیں, جیلوں میں ہیں, یا تو تمام پارٹیوں کے 10,000 کارکن آپ جیلوں میں کریں گے یا سب کو رہا کریں گے. اس طرح سے تو پھر تمام ایک جیسا کام پارٹیوں ہوگا. کے جو چیئرمین ہیں ان کو بھی جیل میں کرنا پڑے گا. بالکل ایسا ہی ہوگا. لیول پلینگ فیلڈ یہی ہے, اچھا. یا آپ ان کے سارے کارکنوں کو رہا کریں یا سب کے 10,000 اندر کریں. سیاسی جماعتوں کو تاریخ سے سبق لینا چاہیے. یہ جو سیاسی مقدمات بنا کے کارکنوں کو گرفتار کیا جاتا ہے, ان پہ تشدد کیا جاتا ہے, دیکھیں ہماری پوری ہسٹری اس چیز سے بھری ہوئی ہے. ہر جماعت نے یہ بھگتا ہے, لیکن آج بھی وہی حربے, وہی تھانے کی سیاست, وہی کچہری کی سیاست. اس سیاست کی روایت کو تبدیل ہونا چاہیے. اچھا کچھ اب عوام کی بات کر لیتے ہیں. برلا صاحب انتہائی افسوس سے کہنا عوام دے پڑتا پلے چھڈیا کی جڑی عوام کی بات کر سیاسی لوگ لیتے اپنے ہیں. ریلیف کی بات کر رہے ہیں, لیکن عوام کے ریلیف کی آپ کرتی نہیں عوام کی بات, آپ تو چڑھی ہوئی ہیں فلاں نواز شریف آ رہا ہے تو قمر زمان کائرہ کا یہ ہے تو بلاول یہ کر رہا ہے. یقین مانے میں سیاسی یہ پورٹ کان فولیو لوگوں نہیں کے رکھتی. سن کے تنگ آ گئے ان کے نام, لوگ ان کی شکلیں نہیں دیکھنا آپ چاہتے. بتائیں نا عوام کے ریلیف کا سوال آپ ہی سے پوچھیں. میں نے کوئی تعریف نہیں کی. برلا صاحب کیا ہو گیا, خدا کا نام لیجئے. میں تو آپ سے سوال پوچھتی ہوں, معصومانہ سوالات ہوتے ہیں میرے. عوام کے ریلیف کے لیے کیا کیا جائے گا؟ جی بجلی کے کریک ڈاؤن جو ہے وہ سٹارٹ کر دیے تھے, بجلی چور بھی گرفتار کر لیے تھے, لیکن ایک لمبی لسٹ آ گئی ہے سامنے. ایک بڑی اچھی تجویز تھی کہ آپ چائنا سے میٹر لیں تاکہ جو چوری ہو گئی آج سے تو رک جائے. آپ دیکھیں برلا صاحب کوئی اور تجویز پیش کیجئے نا, یہ تو میں ایک نے لمبی کل بھی کہا کہانی تھا بتا بندے رہی ہے. لٹکانے پڑیں گے, چلیں 2-4 ہزار بندہ لٹکاؤ تہاڈا ملک سیدھا ہو جائے گا. یہ صحیح حل ہے, اور کوئی حل نہیں. عوام کی اگر ہم ریلیف کی بات کرتے ہیں تو آپ کو ہم پہلے بھی ایک دفعہ تجویز دے چکے ہیں کہ ایک تو اپنے پروگرام کی وسعت سے, ایک تو آپ کو برلا صاحب کی بڑی اچھی تجویز ہے, آپ پری پیڈ میٹرنگ پر جائیں. دوسرا سلیبس پر جائیں. آپ جو عمر ہے, جن کے بڑے گھر ہیں, ان کو علیحدہ ان کے لیے سلیب بنائیں. جو ہمارا غریب طبقہ ہے, جو پس رہا ہے, جس کے پاس اتنی سکت نہیں ہے, اس کے لیے اپنی سلیب تھوڑی سی مختلف بنائیں. ڈومور کا مطالبہ ٹھیک کر دیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت آپ جتنے مرضی بجلی چور پکڑ لیں, آپ جتنی مرضی بجلی بچا لیں, آپ عوام کو اتنی دیر تک ریلیف نہیں دے پائیں گے بجلی کی قیمتوں میں جب تک آپ ڈالر نیچے لے کے آتے. آپ آئی پی پیز کے جو ساتھ آپ کے معاہدے ہیں ان کو ریویو نہیں کرتے. اس کی طرف آپ کو جانا پڑے گا, کیونکہ اگر آپ عوام کو ریلیف نہیں دیتے تو یہ تمام یہ سارے اقدامات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. تیسرا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یہ جو چوریاں پکڑی جا رہی ہیں سب آئیباش ہے. مجھے لیسکو کے ایک ملازم نے بتایا جی کہ ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے جی ایک پرچہ آپ لوگوں کا دے دیں, ایک بجلی چور کا. لمبی لسٹ نکل آئی ہے سرکاری دفاتر کی, نہ دہندگان ہے, سرکاری دفاتروں کی جو لسٹ ہے ان کے خلاف کیا ہوگا؟ مجھے یاد آ رہا ہے یہ ایسا ہی کام ہے جیسے یہ ٹریفک پولیس کے لیے نہیں ہوتا, چلان کر دیں, اتنے چلان کر دیں, یہی کام ہو رہا ہے. یہ تو وہ جو نادہندگان ہیں جن کی لمبی لسٹ ہے, نادہندگان ایک ڈیفرنٹ چیز ہے, بجلی چوری ایک لیکن آپ مجھے یہ بتائیں, ہم نے وہ پیسہ بھی تو لینا ہے نا. نادہندگان کون ہوتے ہیں؟ جو سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں, جن کو بجلی میٹر کے ذریعے سسٹم کے ذریعے آ رہی ہے. بجلی چور کون ہے؟ جس نے کنڈے ڈالے ہوئے ہیں اور براہ راست بجلی چوری کر رہا ہے. اب وہ مجھے آدھا منٹ دیں, میری بات سنیں. آپ ہنربانی گھر کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ قسط کرانے جاتے تھے, موت پہ جاندی ہے, اس کی جو کروڑوں کی قسط ہے پتہ نہیں 10 روپے کے 8 روپے 18 روپے کی ہوئی ہے, یعنی وہ 1 صدی تک بے ادا ہوتا رہے گا. اس کی یہی تو ایک بیسک کوسچن ہے کہ اگر ہم بجلی چوروں کے اوپر کام کر رہے ہیں تو یہ جو پوری اتنی لمبی لسٹ آئی ہے نادہندگان کی, تو ان کے حوالے سے بھی تو کوئی اشرافیہ ایک مافیا ہے. نادہندگان پہ ہاتھ ڈالا گیا. نادہندگان سے جو ریکوری ہے وہ بڑا آسان کام ہے, لیکن اصل کام ہے بجلی چوروں کا. اور دوسرا جو مفت بجلی جن کو دی جا رہی ہے وہ ہمارے اشرافیہ, وہ ہمارے بیوروکریٹس, وہ وابڈا کے ملازمین جن کو مفت بجلی جا رہی ہے, کیا وہ مفت بجلی وہاں سے بند کر کے جتنے یونٹ ادھر جا رہے ہیں اس کی قیمت اس میں ایڈ کر کے عوام کو اتنا ریلیف دیا جائے گا؟ تو کوئی فیصلہ آیا ہی نہیں سامنے, کوئی فیصلہ نہیں آیا سامنے. تو نگران وزیر اعظم نے ابھی تک کوئی اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں کیا. اشرافیہ کے لیے ہر چیز مفت ہے, اشرافیہ مافیا, سارا دباؤ تو عوام پہ ہے. اچھا میں آپ کو بات سناؤں, میری جنم شرف سے جب پہلی میٹنگ ہوئی نا تو کہتا کیا حال ہے, میں نے کہا 5000 بندہ لٹکا دیو, ملک ٹھیک ہو جائے. برلا صاحب نے بندے لٹکوانے ہیں. مجھے کہتا ہے ہاؤ از اٹ پاسبل, یہ تو بڑا مشکل کام ہے. میں نے کہا چلو 500 لٹکا دیں, 5000 کو ڈر کے تحت قانون بھی تو بتائیں نا. اچھا
وہ یہ کرپشن کا جرم نہیں ہے؟ ٹھیک یہ دیکھیں اپنے وطن کا پیسہ لوٹنا، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی غداری کوئی نہیں۔ پرلا صاحب ٹائم تھوڑا ہے ہمارے پاس، جو قتل کا اس کا مجرم ہے جس کو سزا پھانسی کی سزا ہوئی ہے، آپ اس کو نہیں پھانسی دے سکتے، تو آپ کہتے ہیں کہ کرپشن میں بندے کو وائٹ کالر کرائم والوں کو آپ چائنا پھانسی میں دے نہیں دیں، ہوتی کرپشن پہ، وہاں پہ ہوتی ہے۔ یہ قانون سازی کون کرے گا؟ یہ کون قانون لٹکا سازی دیں کرے ان گا کو اس کے جتنے اوپر؟ کرپٹ ہیں، انہوں نے وطن سے غداری کی۔ آپ وہ مطالبہ کر رہے ہیں جو لوٹا ہے وہ ممکن وطن نہیں کا ہے۔ غدار ہے۔ بالکل، برلاس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے وطن کا پیسہ لوٹا وہ غدار ہے اور ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہونا چاہیے، اور اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں پر ہمارے تمام تر سیاسی لیڈران سب بات کر رہے ہیں کہ انہیں سیاسی ریلیف ملنا چاہیے، تو خدا کا واسطہ ہے اس عوام کی بھی بات کیجئے جس نے اپنے ووٹ کا رائٹ استعمال کر کے آپ کو اس ایوان تک پہنچایا ہے، لیکن آپ نے اس عوام کے ریلیف کے لیے بھی تو کوئی خاص حکمت عملی جو ہے وہ سامنے نہیں لائی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان فائزہ بخاری کو، میرے معزز پینل کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔